अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज क्रिकेट की दुनिया से आने वाली बड़ी खबर मगर बुरी खबर से। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के आगाज में ही मुबैना करप्शन की खबरें सामने आ गई हैं। पीसीबी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 खिलाड़ियों शर्जील खान और खालिद लतीफ को मुअत्तल कर दिया है। शर्जील खान जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अभी पाकिस्तान के लिए खेलते हुए 3 लगातार हाफ सेंचुरियां बनाई। शर्जील खान जिन्होंने पिछले पीएसएल में वाहिद खिलाड़ी थे सेंचुरी स्कोर की, जिनके लिए कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में जबरदस्त खेल सकते हैं, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। खालिद लतीफ जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिछले सीजन में उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया, मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते थे, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। शर्जील खान, खालिद लतीफ पर एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। तहकीकात तक दोनों खिलाड़ी मुअत्तल रहेंगे। पाकिस्तान वापस भेज दिए गए हैं, पीएसएल नहीं खेल सकेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान फौरी तौर पर वापस भेजा गया और जराये के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों ने मैच के बाद मशकूक अफराद से मुलाकात की थी और खिलाड़ियों ने मशकूक अफराद से मिलने का एतराफ कर लिया है और कहा है कि माजी में भी इन मशकूक अफराद से मिलते रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों खिलाड़ियों को मुअत्तल कर दिया है। बड़ी अहम बात है कि लीग मुतासिर ना हो। पिछले साल जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई, इस साल शुरू हुई है, जबरदस्त स्पॉन्सर्स मिले हैं, तो पीसीबी ने फौरी कार्रवाई की, इंतजार नहीं किया। मगर चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी का अहम बयान भी सामने आया है। नजम सेठी ने कहा कि इंसदादे करप्शन के कवानीन आईसीसी से ज्यादा सख्त हैं। पीएसएल पीसीबी का नहीं, पाकिस्तान का असासा है। ये एक जिम्मेदाराना और मुश्किल फैसला था, मगर हम किसी भी तरह की करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि अचानक ये सूरत हाल कैसे बनी, तो नजम सेठी ने कहा कि हमने पहले से खिलाड़ियों पर नजर रखी हुई थी, उन्हें मुतनबे भी किया हुआ था और हमारे पास मुसद्दिका इतलात थी कि हालात ठीक नहीं हैं। और पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग एक छोटी लीग थी, इतनी मकबूल नहीं थी, सट्टेबाजों की उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं थी। पीएसएल की कामयाबी इन नापसंदीदा अनासिर को दुबई खींच लाई। जो पहला सीजन कामयाब हुआ तो फिर ये सट्टेबाज, ये नापसंदीदा अनासिर, ये लफ्ज इस्तेमाल किया नजम सेठी साहब ने, उन्हें दुबई खींच लाई। ऐसा होना ही था कि इतनी कामयाबी के बाद ऐसे मनफी अनासिर खिलाड़ियों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते। हमारी इस कार्रवाई के बाद इन अनासिर को भाग जाना चाहिए। जब नजम सेठी से यह पूछा गया कि क्या ऐसे मामलात पर आईसीसी और पीसीबी दोनों काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि आईसीसी अपनी आजादाना तहकीकात कर रहा है और हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं और दोनों इस हवाले से एक दूसरे से राब्ते में हैं। नजम सेठी ने कहा कि हमारा एंटी करप्शन यूनिट इस मामले की तहकीकात कर रहा है और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक दोनों खिलाड़ी मुअत्तल रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइजीज से राब्ते में हैं और उन सब का इत्तेफाक है कि इस मामले में कोई रियायत ना बरती जाए और हम तमाम फ्रेंचाइजीज के इस रद्दे अमल से मुतमईन हैं। नजम सेठी ने कहा कि पहली दफा पीसीबी ने करप्शन की इब्तिदाई इतला पर इतना सख्त एक्शन लिया है। हम पीएसएल को बचाने के लिए मुत्तहिद हैं और हमें दुनिया को पैगाम देना चाहिए कि ऐसे इकदामात की कोई गुंजाइश नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मामला शर्जील खान और खालिद लतीफ तक ही महदूद है, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है बात इन दोनों तक महदूद रहे। कैटेगोरिकल नहीं कहा, मगर कहा कि उम्मीद है कि इन दोनों तक ही महदूद हो और हम इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम मुस्तकिल नजर रखेंगे और जहां भी हमें लगा कि ऐसे इकदाम उठाने चाहिए तो हम एक्शन लेंगे। बाज़ औक़ात नापसंदीदा फैसले करने पड़ते हैं लेकिन उनके नताइज अच्छे होते हैं। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी ने कहा कि पीसीबी के करप्शन पर नजर रखने वालों की तादाद एक राज है, लेकिन ये हर जगह मौजूद होते हैं जो पीसीबी की तरफ से करप्शन पर नजर रखते हैं। खिलाड़ी किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे, इस पर नजर रखते हैं। नजम सेठी से सवाल हुआ कि क्या आपके पास ऐसी इतलात थी कि सट्टेबाज दुबई में और खिलाड़ियों से राब्ते करना चाहते हैं, तो नजम सेठी ने जवाब दिया कि वो राब्ते चाहते नहीं थे, बल्कि सट्टेबाजों ने खिलाड़ियों से राब्ता कर लिया था, मगर उनको रोकने के लिए हम अकेले नहीं, आईसीसी ने भी नजर रखी हुई है। नजम सेठी से सवाल हुआ कि क्या आपको लगता है कि खिलाड़ी अभी भी सट्टेबाजों का शिकार हो सकते हैं, तो नजम सेठी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम पीएसएल में खिलाड़ियों को बहुत पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि कोई खिलाड़ी लालच का शिकार हो जाए। हमने नाम ले लिया है और इन दोनों को चार्जशीट भी कर दिया है ताकि उन्हें अपने नाम साफ करने का मौका दिया जाए। तब तक इन पर पाबंदी रहेगी जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की इंतजामिया की जानिब से
جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال پر انہیں مایوسی ہوئی ہے، لیکن قوانین کی خلاف ورزی کے معاملے پر عدم برداشت کی پالیسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کھلاڑیوں کے متبادل کے طور پر جلد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ بڑا اہم یہ رد عمل ہے کہ پی ایس ایل نے بہت تیزی سے ایکشن لیا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی تیزی سے ایکشن لیا، اسلام آباد یونائیٹڈ نے اس ایکشن کو ویلکم کیا اور کہا کہ یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی۔ پی ایس ایل کے اپنے تاثر کے لیے، اپنے امیج کے لیے یہ بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ شرجیل خان نے پاکستان کی جانب سے 1 ٹیسٹ میچ، 25 ون ڈے انٹرنیشنل، 15 T20 انٹرنیشنل، خالد لطیف نے پاکستان کی جانب سے 5 ون ڈے انٹرنیشنل اور 13 T20 کھیلے ہیں۔ شرجیل کی معطلی بڑا نقصان ہے کیونکہ شرجیل تیزی سے ابھرتے ہوئے بیٹسمین ہیں اور واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے اب تک پی ایس ایل میں سینچری سکور کی، جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ فیضان لاکھانی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں دبئی میں ہو کیا رہا ہے، کیا اس وقت معاملہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرے پینل آف ایکسپرٹ ہوں گے، شعیب اختر سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنی سخت سزائیں ابھی بھگتی ہیں، آج تک سلمان بٹ واپس نہیں آ سکے، محمد آصف نہیں واپس آ سکے، محمد عامر کے 5 سال برباد ہو گئے، وہ اس فارم میں نظر نہیں آتے، پھر بھی کھلاڑیوں نے یہ ہمت کی، یہ کیا ہونا چاہیے؟ سکندر بخش بھی موجود ہوں گے۔ فیضان لاکھانی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس حوالے سے تفصیلات ہیں، کس طریقے سے یہ پکڑے گئے، کیا ہوا اور اس وقت کیا امپیکٹ ہے مختلف ٹیمز کے اوپر؟ کھیل تو جاری ہے مگر اس کے علاوہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ ہماری کافی مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں کو کل میچ کے بعد مشکوک افراد کے ساتھ بات کرتے ہوئے پی سی بی کے سیکیورٹی افسران نے دیکھا تھا اور اس کے بعد ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی، اور اطلاعات یہی ہے کہ ان کھلاڑیوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہاں ان کی مشکوک افراد جو بقول پی سی بی کے مشکوک افراد تھے ان سے ملاقات رہی ہے۔ کیا ڈیٹیلز رہی مزید انیشل انویسٹیگیشن کی وہ اب تک سامنے نہیں آئی ہے، بٹ ایک بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان سپر لیگ کو، اور اس سے آئندہ بھی اگلے 2-3 روز تک پی سی بی کے میچز، پی ایس ایل کے میچز اوور شیڈوڈ رہیں گے، اور یہی جو ٹاپک ہے پاکستان سپر لیگ میں کرپشن کا جو اسکینڈل کا جو ٹاپک ہے وہی موضوع بحث بنا رہے گا۔ اور جس طریقے سے پی ایس ایل میں جو ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا، ایک جہاں ٹیم ہوٹل تھا، تمام ٹیمیں جس ہوٹل میں ٹھہرتی تھی وہاں پر ایک میلے کا تھا، ایک فیسٹیول کا سما رہتا تھا، اور کھلاڑیوں کا ملنا جلنا میڈیا سے، دوستوں سے، ہر کسی سے ملنا جلنا رہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد جو واقعہ کل میچ کے بعد اسلام آباد کے میچ کے بعد پیش آیا ہے اور جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے بعد اب جو ایک فیسٹیول کا سما جو ٹیم ہوٹل میں یہاں دبئی میں ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کھلاڑی اور بھی زیادہ محتاط ہو جائیں گے فینس سے ملنے میں، میڈیا سے ملنے میں اور دیگر انٹریکشن میں، تو یہ ایک بڑا دھچکا جو ایک رونق لگی رہتی تھی کی وجہ سے، اس کو یہ دھچکا ضرور لگا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ پچھلے دفعہ کی ونر ہے، یہ دونوں کھلاڑی بڑا اچھا کھیلے، سینچری جیسا کہ سکور کی شرجیل نے لاسٹ ٹائم، اس کے علاوہ خالد لطیف بڑا اچھا کھیلے تھے، وہاں کیا ماحول ہے؟ ظاہر ایک پریس ریلیز تو ان کی طرف سے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی خلاف ورزی نہیں برداشت کی جائے گی، مگر اس کے علاوہ اگر آپ کی وہاں کسی سے بات ہوئی ہو، کیا جو morale پر فرق پڑا ہے ٹیم کے، کیا اس وقت وہاں پر فیلنگ؟ دیکھیں جی، اسلام آباد یونائیٹڈ کے لوگ اس پہ باضابطہ بات تو نہیں کرے، لیکن اسلام آباد کی جانب سے ایک پریس ریلیز ڈیفینیٹلی جاری کیا گیا، اسلام آباد یونائیٹڈ کی انتظامیہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا جس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے واضح کی گئی ہے کہ 0 ٹالرنس ہوگی کرپشن کے معاملے پر، اور جو کچھ بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے اس میں اپنا رول اگر ان کو پیش کرنا پڑا وہ کریں گے۔ جہاں تک کہ دونوں پلیئرز اب چلے گئے، وطن واپس چلے گئے اور پی ایس ایل میں اب دوبارہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، تو ان کے ریپلیسمنٹ کے لیے وقت پر جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن بڑی دھچکے کی بات اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے بھی، کیونکہ کافی اہم پلیئر اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے تھے، حال ہی میں انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو بھی کیا تھا اور پاکستان کی جانب سے ایک ایگریسو بیٹسمین مانے جاتے ہیں، T20 میں ان کا رول ویسے بھی کافی اہم ہوتا ہے۔ خالد لطیف جن کے بارے میں کل ہی میں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے جو مینجمنٹ ہے، جو اونر ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کے، ان سے بات کی تھی تو وہ کافی تعریف کر رہے تھے خالد لطیف کی کہ پچھلے سال انہوں نے جب خالد لطیف کو ٹیم میں لیا تھا تو ایک اچھے پلیئر کے طور پر سامنے آئے تھے، اور کم بیک بھی پی ایس ایل کی کارکردگی کی بنیاد پر پچھلے سال خالد لطیف نے کیا تھا۔ تو یہ بہرحال اسلام آباد یونائیٹڈ کی مینجمنٹ اور ٹیم کے تمام کھلاڑی مایوس تو ہے، اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے، اور ٹیم پر بھی سوشل میڈیا پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل بھی ظاہر ہے وہاں پر موجود ہے، آپ خود دبئی میں ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ ماجد بھٹی صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی، ہمارے ساتھ سکندر بخش صاحب موجود ہیں، شعیب اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ سب سے پہلے ماجد بھٹی صاحب، یہ جو ہوا ہے معاملہ، یہ پی سی بی ہی کے انسداد کرپشن کے نے کاروائی کی ہے، کہیں آئی سی سی نے یا کوئی ایسا تو معاملہ نہیں ہوا؟ یہ کس نے ایگزیکٹلی پکڑا انہیں؟ جی شاہزیب صاحب، بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے
اس کے جو سربراہ ہیں کرنل ریٹائرڈ اعظم، کافی تقریباً 3 سال سے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ ہے، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اب میں یہ خبر بریک کرنے جا رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے میچ کے بعد نہیں ہوا، بلکہ منتظمین نے اور پی ایس ایل کے جو حکام ہیں انہوں نے میڈیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے ذرائع اب مصدقہ طور پر اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ کل دوپہر کو خالد لطیف اور شرجیل خان جو ہے انہوں نے اس مخصوص مشکوک شخص سے ملاقات کی تھی ہوٹل کی لابی میں، اور چونکہ اس سے پہلے بھی یہ دونوں کھلاڑی اس شخص سے ملتے رہے، آئی سی سی کے اینٹی کرپشن کوڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن کوڈ کے مطابق اگر کوئی بھی مشکوک شخص آپ سے ملتا ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی آفر دیتا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی اطلاع پاکستان کرکٹ بورڈ یا اینٹی کرپشن یونٹ سے کریں گے۔ لیکن چونکہ ان دونوں کھلاڑیوں نے کئی ملاقاتیں کی اور اینٹی کرپشن کوڈ کے مطابق اس کی رپورٹ کرنے سے گریز کیا، تو یہی وہ سبب تھا جس کی بنیاد پر ان کو معطل مطلب یعنی کہ ابھی پہلے کی ملاقاتیں، کل سیریمنی سے پہلے کی ملاقاتیں یہ ہے، یعنی کہ پیسے ہوئے نہیں ہوئے، فکسنگ ہوئی نہیں ہوئی، کوئی معاملہ ہوا، یہ ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں شیئر کی گئی ہیں، صرف ملاقاتیں، اور اس کے بھی یہ پابند تھے بتانے کے، مگر صرف ملاقاتوں کی ابھی تک اطلاع ہے۔ بالکل شاہد صاحب ایسا ہی ہے، اور اگر کرکٹ سے جو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ویسٹ انڈیز کے ایک کھلاڑی ہے مارلن سیمیولز، اسی قسم کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں بھارتی بکی نے انہیں تحائف دیے تھے اور انہوں نے اس کی رپورٹ کرنے سے گریز کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 سال تک انٹرنیشنل کرکٹ سے معطل رہے تھے، ان پر آئی سی سی نے پابندی لگائی تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کل دوپہر کو شرجیل خان اور خالد لطیف نے اس شخص سے ملاقات کی اور اس کی رپورٹ کرنے سے گریز کیا اینٹی کرپشن۔ ٹھیک ہے، شعیب اختر صاحب، آپ ظاہر ہے ایک لمبے عرصے ٹیم کے ساتھ وابستہ رہے، سٹار کھلاڑی ہیں آپ، کبھی ایسی کوئی کنٹروورسی آپ کے حوالے سے نہیں سننے کو ملی؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ بورڈ نے بار بار بتایا ہو، بار بار تنبیہ کی ہو، اور ابھی 3 مثالیں سامنے ہوں، اس کے باوجود یہ ملے ہوں اور رپورٹ نہ کیا ہو؟ کیا بورڈ نے اچھا فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل سے فوراً ان کو واپس بھیج دیا؟ دیکھیے شذیب، ایک تو بڑی سخت تکلیف ہوئی بات سن کے، اور جس چیز کا مجھے ڈر تھا نا وہی ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا پی ایس ایل برانڈ کو خراب تو لوگوں نے کرنا ہی ہے، اور اس میں شامل ہمارے لڑکے ہوں گے، اور یہ اسی چیز کا ڈر تھا جو آج پوری ہوگی۔ دوسرا، کتنے کہ آپ بیوقوف ہو سکتے ہیں اور کتنے ہی آپ نائیو ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پتا بھی ہے، لاس کے بارے میں پتا ہے، آپ کو پڑھایا بھی گیا، آپ کو سمجھایا بھی گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے اگر ملیں گے تو آپ نے رپورٹ کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے ہم کو کہ یہ آپ ان لوگوں سے مل رہے ہو۔ اسکروٹنائز کتنی زیادہ کیا گیا ہے اس چیز کو، لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ لڑکے اگر نہیں سمجھ رہے تو اس میں بورڈ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بورڈ نے پوری حد الوسع کوشش کی ہے کہ اس چیز کو روکا جائے، کنٹرول کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو رہی ہے چیز، لیکن یہ ہوتی رہے گی۔ یہ اسپینش لیگ ہو، لا لیگا ہو، یہ انگلش پریمیئر لیگ ہو، آئی پی ایل ہو یا ٹور ڈی فرانس ہو، یہاں پہ ڈوپ ٹیسٹنگ ہوتی رہے گی، یہاں پہ میچ فکسنگ ہوتی رہے گی۔ آپ صرف سختی کر سکتے ہیں اور سختی کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بڑا سخت مجھے غصہ بھی ہے اور میں تکلیف میں بھی، اور غصہ اس سے زیادہ ہے مجھے کہ لڑکے آخر کیوں اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا جاتے ہیں۔ صاحب مجھے یاد ہے کہ جب ماضی میں ایسے واقعات ہوئے تو آپ کو یہ بھی غصہ تھا کہ بڑے زبردست ٹیلنٹ ہیں عامر اور دوسرے لوگ، اور یہ کیا انہوں نے کر دیا ہے۔ شرجیل کو لے کے بھی آپ کا غصہ اس وجہ سے بھی ہے کہ زبردست ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا، آسٹریلیا میں بیک ٹو بیک 3 ہاف سینچریز کی واحد کھلاڑی ہے جس نے 100 مارا ہوا ہے پی ایس ایل میں، اور اس نے یہ کیا۔ دیکھیں، ایک تو یار غریب گھروں کے لڑکے ہیں، ہم ساری غریب گھرانوں سے آئے تھے، ہماری تربیت اللہ نے شکر ہے کہ ماں باپ نے ہماری ٹھیک کی تھی، بچے رہے ہم برے کاموں سے۔ میں 14 سال کریئر میں کھیلا ہوں، پیک پہ میری کریئر کی پیک پہ میری میچ فکسنگ ایلیگیشن لگتے تھے 96 97 98 میں، اگر آپ کو یاد ہو، تو میں نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے اس راستے پہ کبھی جانا ہی نہیں، نہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، نہ میں نے بیٹھنا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو بچاتا رہا ان چیزوں سے اور کوشش کی کہ میں ان جیسے لوگوں سے ملوں ہی نہ۔ لیکن اگر لڑکے اتنے بیوقوف ہو سکتے ہیں یا اپنی کریئر کو اتنا داؤ پہ لگا سکتے ہیں تو میں پھر کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے اس ماحول کو آپ جانتے ہیں، ڈریسنگ روم کے ماحول کو بھی جانتے ہیں، ہوٹل میں کون کیسے ملنے آتا ہے، اور جب رولز بھی سخت ہو گئے، یہ بے وقوفی ہی ہو سکتی ہے کہ پہلے بھی ملے ہوں پھر دن میں مل لیے ہوں سیریمنی سے پہلے، یا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ بے وقوفی ہی ہوگی۔ بے وقوفی بھی ہوگی اور ہوٹل کی لابی میں مل رہے ہیں۔ کتنے کے بے وقوف ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی کو مل بھی رہے ہیں تو کسی جگہ جا کے مل لو،
لیکن وہ ہوٹل کے لابی میں مل رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے پوری دنیا کو ہم مشکوک بندوں سے مل رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق کہ پی ایس ایل میں میں پہلے بھی پریڈکٹ کر بیٹھا تھا کہ دوسرے چیز میرے ساتھ کچھ دوست بیٹھے میں ان کو بتا رہا تھا کہ اس پی ایس ایل کو خراب کرنے کے لیے بکی ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے اور اس میں ہمارے لڑکے یوں شامل ہو جائیں گے اور کچھ اور لڑکے شامل ہو جائیں گے. تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ ایک بدلہ اللہ کر کے پاکستان کا برانڈ بنا ہے, اس برانڈ کو خراب کرنے کے لیے پوری دنیا چل دوڑے گی اور چڑھ دوڑی ہے. اور بڑی مشکل سے دیکھیں کتنی مزیدار سیرمنی ہوئی. ایک ہی بندہ نجم سیٹھی اس بیچارے نے محنت کر کے اس پی ایس ایل برانڈ کو کھڑا کیا ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ اس برانڈ کو نیچے لانے کے لیے 2 لڑکے کافی ہو گئے ہمارے لیے. اور امید کرتے ہیں کہ نیچے نہ آئے. بالکل نجم سیٹھی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس حوالے سے اور امید کرتے ہیں کہ جتنا پرومپٹ ایکشن ہوا ہے, کیونکہ آئی پی ایل کے بھی بڑے سکینڈلز آئے ہیں, وہاں تو ٹیمیں بین ہو گئی ہیں. سکندر بخش صاحب, آپ اس وقت کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بے وقوفی ہو گئی ان دونوں سے اور اچھا پرومپٹ ایکشن ہو گیا تھا کہ پی ایس ایل کا کم از کم امیج بچ جائے, ایک اچھا ایکشن ہو گیا, کیا کہیں گے آپ؟ شاہزیب, مجھ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ شخص ہوٹل میں کیسے آ گیا؟ کیا یہ کرنل صاحب جنہوں نے لڑکوں کو پکڑا ہے, کیا ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے بکی ہے یہ ہوٹل میں آیا کیسے؟ کیا اس کو آپ روک نہیں سکتے تھے؟ آپ منع نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ہوٹل سے جائیں؟ یہ سب ویری کامن تھے. ہوٹل کی لابی جو ہے, ہوٹل تو بڑا ہوتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ رکتے ہیں, ہوٹل کی لابی میں آنے سے کیسے روک سکتا ہے بورڈ کسی کو؟ نہیں, بالکل روک سکتے ہیں. جب وہاں پہ پوری ٹیمیں ٹھہری ہوئی ہیں, پورا میڈیا ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر, تو آپ وہاں پہ انسٹرکشن دے سکتے ہیں. آئی سی سی کی رولنگ کے مطابق میں جب ٹیم کے ساتھ تھا اس ہوٹل کے اندر باقاعدہ آئی سی سی کے لوگ جو ہیں وہ نظر رکھتے تھے کہ کوئی غلط آدمی انٹر نہ ہو. آپ نے اس آدمی کو اندر آنے کیوں دیا؟ وہ بچے ملے اس سے ہوٹل میں تو کیسے مل گئے؟ آپ کے پاس تصویریں تھیں اس آدمی کی, آپ کو پتا تھا کہ یہ بکی ہے, تو آپ نے اس کو کیوں آنے دیا؟ میرا تو ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس چیز کو دبایا جا سکتا تھا؟ ابھی نہیں اٹھاتے, ان کو خاموشی سے سزا دیتے اور بعد میں ان کو رگڑا دے دیتے. اور تیسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی ان کو سزا ہوگی 6 مہینے کی, دوبارہ آ جائیں گے. جب آپ عامر کو دوبارہ لے سکتے ہیں تو ان کو مگر سکندر بخش صاحب, یہ دبانا تو یہ تو پھر دوسرے لڑکوں کو کیسے بچاتے اس معاملے سے؟ ایک بڑا کیٹیگوریکل پہلا ہی میچ ہوا ہے, اس سے پہلے یہ ملے ہیں, تو اتنا زبردست ایکشن لیں گے تو باقی سب کو پیغام جائے گا نا کہ بھائی کوئی اور یہ ہمت نہ کرے. جب بورڈ کو پتا ہے کہ بکیز آ گئے ہیں, پی ایس ایل زبردست ہٹ ہو گئی ہے, پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش ہوگی, تو ایکشن لینا, اس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر لینا, اس کو بتانا سب کو کہ لڑکے واپس بھیج دیے ہیں, اس سے بہتر کیا اسٹریٹجی ہوتی؟ نہیں دیکھیں, اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی تھی کہ پی ایس ایل کے بعد آپ خاموشی سے اس لڑکوں کو پکڑ لیتے, ان سے آپ اسٹیٹمنٹ لکھوا لیتے کہ یہ ہم سے غلطی بھی, آپ ان کو کہہ دیتے کہ جی آپ ہمیشہ کے لیے اب فارغ ہو گئے, ٹھیک ہے. ان کو خاموش کرتے, 5 ٹیموں سے میٹنگ کرتے جس طرح آئی سی سی کرتا ہے, ان کے بندے آ کے کرتے ہیں, ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ایسی کچھ حرکت ہوئی ہے, ہم نے کچھ لڑکوں کو پکڑ لیا ہے, آپ لوگ کوئی کسی سے نہیں ملے گا, اور اس طرح کر کے آپ بات کو دبایا جا سکتا تھا اور پھر بعد میں آپ اس پہ ایکشن لیتے. مگر اگر آئی سی سی بھی اس میں انوالو ہو گیا اور اس نے کہا فوراً ایکشن لو, تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. مجھے اس کا بالکل نہیں پتا. میں ذرا اس کو کہ یہاں سے آگے کیسے بڑھا جائے سے پہلے, مگر بڑی صاحب یہ جو سوال ہے کہ یہ آ کیوں گئے, کرنل صاحب کو پتا نہیں تھا کہ یہ آ رہا ہے تو اس کو روک لیتے لڑکوں کو ملنے سے, اور یہ صرف محض ملاقات تھی, لڑکوں سے بے وقوفی ہو گئی, یا آپ کی معلومات اس سے ہٹ کر ہے کہ لڑکوں کو پتا تھا یہ بندہ کون ہے جس سے ہم مل رہے ہیں؟ شاہزیب صاحب, کل ہی شرجیل خان نے لیسٹر شائر کاؤنٹی سے 70,000 پاؤنڈ کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے, جس کے تحت انہوں نے جون میں انگلینڈ جا کر کاؤنٹی سیزن کھیلنا تھا. تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا کانٹریکٹ تھا. تو پیسوں کا جو ابھی شعیب اختر بات کر رہے تھے, اتنا پیسہ لڑکوں کو ویسے ہی مل رہا ہے, لیکن لڑکے باز نہیں آ رہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے, میں بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, 47 منزلہ وہ ہوٹل ہے, اور جس میں تقریباً 1500 سے زیادہ کمرے ہیں اور بہت سارے انٹرسز ہیں. تو بہت مشکل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے یا پی ایس ایل کے منتظمین کے لیے کہ ہوٹل میں عام لوگوں کو آنے سے روکا جائے. لیکن اب اس میں جو فردر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو آئی سی سی کا اینٹی کرپشن یونٹ ہے, ان کا جو ایک میکینزم ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو گیا. تو اس تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے. میرے خیال میں سننے میں یہ آیا, ابھی یہ مصدقہ نہیں ہے کہ اگلے 1 آدھ دن میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور نام بھی اس حوالے سے منظر عام پر آئے.
ہم امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو۔ شعیب اختر صاحب، آگے کیسے بڑھا جائے اس معاملے کو لے کر؟ ظاہر ہے دوسرا ہی دن ہے، میچز شروع ہو گئے ہیں، زبردست قسم کا اسپانسرز کا بھی انٹرسٹ ہے، پاکستان کی ایک برانڈ بن رہی ہے، فائنل پاکستان میں آ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے ہم پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ اتنی نیگیٹو مارکیٹنگ ہو جائے کہ آئی پی ایل میں ٹیمیں باقاعدہ طور پر بین ہوئی ہیں۔ دھونی کا جو کہ بھارتی کپتان رہے، ان کا کریئر خطرے میں پڑ گیا تھا، جو کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے ان کے داماد کی ٹیم انوالو ہوئی تو ان کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی، تو آئی پی ایل میں بڑے بڑے کرائسس ہوئے، جس کا اوریجنل آئی پی ایل آئیڈیا تھا انہیں برطرف ہونا پڑا تھا۔ تو شعیب اختر صاحب، موو فارورڈ کیسے کیا جائے؟ پہلے دن سخت کارروائی ہو گئی، اچھا کیا پی سی بی نے؟ اچھا کیا، اور یہ ایک ہی بندے کی حیثیت ہے نجم سیٹھی صاحب کی، اور یو مسٹ اپریشیٹ دس یار کہ اس بندے نے ایک برانڈ کھڑا کیا۔ کل کتنی زبردست سیرمنی ہوئی ہے، سارا جیو سپر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیا زبردست پاکستان کی اہمیت دنیا میں کیا ہے۔ دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک برانڈ بنا ہے، اس برانڈ کو چلنا ہے اور چلتا رہے گا۔ ان 2 لڑکوں کی وجہ سے، 3 لڑکوں کی وجہ سے یہ برانڈ ختم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں جب یہ لانچ ہوگا اور جب یہ پاکستان میں فائنل ہوگا، آپ رسپانس دیکھیں گے اس کا کہ لوگ یہ سارا پس پردہ بھول جائیں گے اور یہ برانڈ کو انڈورس کریں گے۔ ایز اے پاکستانی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے پی ایس ایل، اور رہے گی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسٹرانگ فرم ایکشن لیا ہے۔ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ شہریار صاحب اور شرجیل اور خالد کی فلائٹ میں آئے اور شہریار خان صاحب نے ان سے بات تک کرنا گوارا نہیں کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے، تگڑا ڈیسیجن لیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے یہاں 0 ٹالرنس ہے کرپشن کی، اور پلس جو لڑکا اس میں انوالو پایا جائے گا، ایون جو ملے گا بھی یا دور تک سوچے گا بھی، تو اسے کریئر خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن میں پھر بچوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں شاہزیب کہ بہت سارے پیسے ملتے ہیں آپ کو پی ایس ایل سے پیسہ مل جائے گا، پاکستان سے پیسہ مل جائے گا، آپ 5-10 کروڑ روپیہ سال کا بنا لو گے۔ یہ ٹکے ماری کا کام نہ کرو، یہ $50,000 کے لیے تو زندگیاں مت تباہ کرو۔ لیکن پاکستان پی سی پی نے بہت پرمشن لیا، ہیٹس آف دم۔ میں سکندر بخش صاحب، آپ یہ کہیے گا، اس وقت ظاہر آپ بھی دبئی میں ہیں غالباً، وہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ انیشل کاروائی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ اب آگے بڑھ جائے گا، اور پی ایس ایل تو پوری ابھی باقی ہے، ابھی تو صرف میچز شروع ہی ہوئے ہیں، یہ گو تھرو کر جائے گی اس سارے معاملے سے؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے پی ایس ایل کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے، یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت پی ایس ایل۔ ہمیں اس کو کامیاب کرنا ہے، ہمیں یہ جو چیزیں ہیں اس کو پیچھے رکھ کے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ وی شوڈ فورگیٹ اباؤٹ اٹ، آگے کی طرف بڑھیں، اس موضوع پہ زیادہ بات نہ کریں، یہ میرے پرسنل ہے۔ مگر میرا ایک اور سوال ہے شاہزیب، کیا اس بچی کو پکڑا گیا؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ٹائپ کی چیز لانچ کی کہ یہ آدمی جوا کھیلنے کے لیے آیا تھا، لڑکوں کو کرپٹ کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا انہوں نے اس آدمی کو پکڑا؟ کیا اس کو ڈیٹین کیا؟ کیا اس سے انٹروگیٹ کیا؟ کچھ ایسی چیز میں یہ سوال لڑکوں پہ گرا ہے۔ میرے سوال ذرا بھٹی صاحب کی طرف سے، بھٹی صاحب کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہیں کہ لڑکوں نے کچھ لیا بھی تھا نہیں لیا تھا، صرف شخص مشکوک تھا اس لیے اس سے ملے، اس بنیاد پر کوئی ایکشن میں جو بات کر رہے ہیں سکندر بخش صاحب، ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تک ٹرانزیکشن نہ ہوئی ہو، بندہ نہ آئیڈینٹیفائی ہوا، کچھ ہوا ہے، کوئی ایکشن لیا ہے اس شخص کے خلاف؟ شاہزیب صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کی جو مشکوک لوگوں کی فہرست ہے، تو یہ شخص تھا، یہ مشکوک لوگوں کی فہرست میں ضرور شامل تھا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ یا آئی سی سی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف ایکشن لے سکے۔ لیکن فوری طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کیا ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے، جس میں ان پر الزامات لگا کر ان سے 7 دن میں وضاحت طلب کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو وہاں پر ہیئرنگ میں طلب کیا جائے گا سامنے بیٹھ۔ آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے، بعد میں جب ہیئرنگ ہوگی تو وہاں بھی ان کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے گا۔ تو کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم ان کو صفائی کا پورا موقع دیں گے، لیکن جو آخری بات جو نجم سیٹھی نے بہت ٹھوس انداز میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی کی، اور کافی بھارتی بھی موجود تھے، کہ کرپشن کے حوالے سے ہمارا ٹالرنس 0 ہے، کتنا بھی بڑا پلیئر ہو اس کو ہم نشان عبرت بنائیں گے، کرپشن جو ہے وہ پاکستان کرکٹ میں مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو اینٹی کرپشن کوڈ ہے، انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کے کوڈ سے بھی زیادہ سخت اس وقت ہم نے بنا دیا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود تھے، شعیب اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ، سکندر بخش صاحب آپ کا بہت شکریہ، فیضان لکھانی ابھی بہت شکریہ، بڑا پرومپٹ ایکشن لیا گیا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب فوراً میڈیا پر بھی آئے، انہوں نے کہا بھی کہ اس چیز کو ہم برداشت کریں گے نہیں، بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ وہ لوگ جو پی ایس ایل کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے انوالو ہو کر سٹے بازوں کے لیے، بہت سخت الفاظ انہوں نے اپنے انٹرویو میں استعمال کیے اور کہا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کارروائی بھی فوری طور پر اس لیے کی گئی ہے تاکہ پورے پی ایس ایل میں تمام ٹیم
انتظامیہ کو, تمام ٹیموں کے کھلاڑیوں کو بڑا صاف اور واضح پیغام جائے کہ اس چیز کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے, کوئی برداشت نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اور ہم آپ کے سامنے کچھ اور حقائق بھی رکھتے چلیں کہ انڈین پریمیئر لیگ IPL کے 2013 کے ایڈیشن میں ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا. دلی پولیس نے ابتدائی طور پر راجستھان رائلز سے تعلق رکھنے والے 3 کھلاڑیوں کو اسپاٹ فکسنگ کے الزام میں گرفتار کیا. پھر کچھ ہی دنوں بعد بومبئی پولیس نے بھارتی اداکار وندوار سنگھ اور راجستھان رائلز کے مالک گروناتھ کو بھی بکیز سے رابطوں کے الزام میں گرفتار کیا. اور وہ سارے مناظر اسکرین پر چلے تھے جب وہ چہرہ ڈھانپ کر لے جایا جا رہا تھا. بہت بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی تھی. اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد بھارتی سپریم کورٹ ایکشن میں آئی کافی بعد, اور پھر سپریم کورٹ نے تحقیقات کے لیے اس کا 3 رکنی پینل بنا. پھر سپریم کورٹ کے بنائے گئے پینل نے الزامات کی تحقیقات کی. پھر سپریم کورٹ نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ سری نواسن کو عہدہ چھوڑنے کی ہدایت بھی کی, جو اس سے پہلے بہت زیادہ ان پر دباؤ پڑ رہا تھا کہ عہدہ چھوڑے اور نہیں چھوڑ رہے تھے, کیونکہ اسکینڈل کا جو اہم کردار تھا گروناتھ, وہ ان کا داماد تھا. اور پینل نے تحقیقات کے بعد 2 ٹیموں پر 2 سال کی پابندی لگا دی. چنئی سپر کنگز جس کے کپتان مہندر سنگھ دھونی تھے اور راجستھان رائلز جس کے کپتان اسٹیو سمتھ تھے, ان دونوں ٹیموں پر میچ فکسنگ کے الزام ثابت ہونے پر 2 سال کی پابندی لگا دی گئی. اور اس پینل نے راجستھان رائلز کے مالک کو اور چنئی سپر کنگز کے مالک کو کرکٹ سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں شرکت پر تا حیات ان کی پابندی لگا دی تھی. تو یہ بڑے اسکینڈلز کا IPL کو سامنا کرنا پڑا, جس میں ٹیم ہی بین کر دی گئی تھی. کھلاڑیوں کو بہت زیادہ بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. دھونی کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھ گئے تھے. اب بات آج کے PSL میچز جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اور اگر PSL کا معاملہ ہے تو صرف ملاقات کا بھی تک معاملہ ہوا ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ PSL خطرے میں پڑ گئی یا PSL کا امیج بہت زیادہ خطرے میں پڑ گیا. دنیا میں جہاں جہاں لیگیں ہوئی ہیں وہاں اسکیم سامنے آئے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں اسکیم سامنے آئے ہیں. ابھی تک کھلاڑیوں کے خلاف ثابت کچھ نہیں ہوا. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کھلاڑی کراچی میں لینڈ کر چکے ہیں. وہ دبئی سے انہیں فوری طور پر روانہ کیا گیا تھا. اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے بہت بڑا دھچکا. یہ جو آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ایئرپورٹ سے باہر آنے کے مناظر ہیں. دونوں کھلاڑی پاکستان پہنچے ہیں. ابھی تک اطلاع ملاقات کی ہے. ساتھ میں یہ اطلاع بھی ہے کہ جو ملاقات انہوں نے کل تقریب سے پہلے کی اور اپنے میچ سے پہلے کی, وہ اس شخص سے پہلے بھی ملتے رہے ہیں. اور بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ بکی ہے جو کہ ICC اور PCB کی متنازع یا مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا. کیا ان لڑکوں کو اس فہرست کے بارے میں پتا تھا اور بتا دیا گیا تھا, جیسا کہ PCB پابند ہے بتانے کا؟ اور اگر پتا تھا تو اس کے باوجود یہ ملے؟ آگے کیا معاملات ہوئے, کیا نہیں ہوئے, فکسنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, ان میں سے ایک کھیلا نہیں, کل ایک کھیلا, تو کیا معاملات تھے؟ وہ ساری چیزیں ابھی باقی ہیں اسٹیبلش ہونا. کل اسلام آباد یونائٹڈ میچ جیتی ہے اور پچھلی دفعہ کی ونر ہے, تو بہت کچھ ابھی اسٹیبلش ہونا باقی ہے. اور قطعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ PSL کے مستقبل پر یا PSL کے امیج پر سوالات پیدا ہو گئے ہیں. پرامپٹ کاروائی نہ ہوتی, سوالات ضرور پیدا ہوتے. ICC سوال اٹھاتا, انٹرنیشنل میڈیا سوال اٹھاتا. بہت اچھا کیا, فوری طور پر کاروائی کی گئی. لڑکوں کو صفائی کا موقع دیا جائے گا. کلیئر ہوتے ہیں واپس آئیں, کلیئر نہیں ہوتے تو پابندی کا سامنا کریں, مگر فوری کاروائی سب کو پیغام ایک بہت زیادہ اہم اور اچھا فیصلہ ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اب دعوے دار ہے, پاک سے زمین پارٹی نہیں, کوئی اور پارٹی نہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ MQM کے بہت سارے لوگ چھوڑ کر ہمارے پاس آنے کو تیار ہیں. یہ MQM کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اب کس کا پریشر ہے, کیا کہے گی MQM, سب پر بات کریں گے. کون جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد. پاک سرزمین پارٹی نہیں, پاکستان تحریک انصاف نہیں, بلکہ اب پیپلز پارٹی دعوے دار ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے متعدد رہنما, بہت سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا MQM پاکستان, MQM لندن کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ وہ تو انہی سے پوچھیں گے, لیکن جا کون رہا ہے؟ ڈاکٹر ارشد العباد جا رہے ہیں یا کوئی اور جا رہا ہے, جیسا کہ افواہیں سرگرم ہیں؟ سعید غنی صاحب نے یہ بات کی ہے, انہی سے پوچھ لیتے ہیں. سعید غنی صاحب بہت شکریہ. سعید غنی صاحب, کون ڈاکٹر ارشد العباد کی تو بڑی خبریں چلتی رہی ہیں, زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ہی کہہ رہے ہیں, کسی اور کا کہہ رہے ہیں؟ شاہد, ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ میرا ڈاکٹر ارشد العباد صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور نہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ وہ آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے خود ڈینائی کیا, لیکن میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ شاید ان سے کوئی بات ہے. جن کا مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر ارشد العباد کے علاوہ لوگ ہیں. کہ مطلب کوئی سینئر لوگ ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے, یا کوئی کارکن وغیرہ آ رہے ہیں؟ شاہد, ایک تو یہ میں واضح کر دوں کہ میرا ڈاکٹر ارشد العباد صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور نہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ وہ آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے خود ڈینائی کیا, لیکن میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ شاید
سعید غنی صاحب کے ساتھ رابطہ ہمارا اس وقت منقطع ہو گیا ہے. میں کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے اس وقت, جیسے سعید غنی صاحب کے ساتھ رابطہ ہو. صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں ایک ہی سعید غنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کراچی میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ کوئی ایسا ووٹ ہے نہیں, جیسے الطاف حسین صاحب کا ایک لگا کہ ایک لمبے عرصے تک ان کی شخصیت کو ووٹ دیا گیا. پیپلز پارٹی کو آپ لے بھی لیں اگر کارکن اور رہنما یا کوئی سینئر رہنما, کوئی ایسی شخصیت ہے جو پارٹی کے علاوہ یا الطاف حسین صاحب کی شخصیت کے علاوہ آپ کو ووٹ دلا دے گی, پیپلز پارٹی کو کراچی کے لوگ ووٹ دے دیں گے؟ شاہد میرا خیال ہے کہ کراچی کو آپ بھی اتنا ہی اچھا جانتے ہو جتنا میں جانتا ہوں. کراچی میں جو ووٹرز تھے ان کی رائے کس طرح اپنی طرف لی جاتی تھی, کس طرح ووٹ لیے جاتے تھے, کس طرح سیٹیں جیتی جاتی تھیں, یہ سب کے سامنے ہے, کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ایک بہت بڑی اکثریت نے خوشی سے ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیا ہے, یا تو ووٹ ڈالا نہیں ہے, ان کا ووٹ خود پڑ جاتا تھا, یا پھر یہ کہ اگر دیا بھی ہے تو وہ بہت اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنا نتائج دکھائے جاتے تھے. تو اب کراچی کے لوگوں کو کم از کم ایک کمپیریزن کرنے کے لیے ایک چیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں اور اس بات کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں, لیکن اگر پچھلے 8 سال کی اب بات کرتے ہیں تو اس میں کافی عرصے تک, 8 سال میں نہیں کافی عرصے تک جو شروع کے ایام تھے جب ایم کیو ہمارے ساتھ حکومت میں تھی, تب کراچی اور حیدرآباد میں ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے تھے. یہاں کی تعیناتیاں ہوں یا لوکل گورنمنٹ کا جو پہلے وہ ناظمین رہے, اس کے بعد اگر ناظم نہیں بھی تھے, ایڈمنسٹریٹر رہے, تب بھی اس میں ایم کیو ایم کی رضامندی شامل ہوا کرتی تھی اور ان کی مرضی سے لوگ لگا کرتے تھے. تو اس وقت اگر کچھ چیزیں ہوئی ہیں کراچی شہر میں تو اس میں ہم بلا وجہ, مطلب میں نہیں کہوں گا کہ ہم اس میں ذمہ دار نہیں ہیں, ہم حکومت میں تھے, ہمارا حصہ بنتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی میجورٹی تھی جو متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ نہیں دیتی, مگر معذرت کے ساتھ جب متحدہ قومی موومنٹ نہیں بھی تھی تب بھی کراچی پیپلز پارٹی کو تو ووٹ نہیں دیتے تھے. بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی, بھٹو صاحب نے جب سویپ کیا تھا تب بھی کراچی میں ان کو اس طریقے سے ووٹ نہیں پڑا تھا. جماعت اسلامی تھی, ان کو ووٹ پڑ جاتا تھا, پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا کراچی کے عوام نے ووٹ, اگر وہ ایم کیو ایم کو نہیں بھی دیتے تھے یا ایم کیو ایم نہیں تھی تو. شاہد ایک تو میں تھوڑا وضاحت کر دوں کہ بھٹو صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کو کراچی سے اچھے ووٹ پڑتے تھے, ہم سیٹیں جیتے بھی تھے, اور جو ہم ہارے بھی تھے وہ بھی بہت کم مارجن سے سیٹیں ہم نے ہاری ہیں. یہ 88 کے بعد کا جو دور آیا اور پھر آپ کو اندازہ ہے کہ کیوں وہ حالات تبدیل ہوئے. پیپلز پارٹی نے کئی ایریاز وہاں سے گیو اپ کیے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ گیو اپ کیے ہم نے, اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہاں ہمارے لوگوں کے لیے سیاست کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا. تو یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی جان داؤ پہ لگا کر جو ہے ان علاقوں میں سیاست کرے. ہم نے بہت سارے علاقوں سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچا, لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ہر جگہ پارٹی کے کارکن ایکٹیو ہیں, لوگ خود رابطے کرتے ہیں, اور پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے کہ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور دیگر تقریباً تمام جماعتیں جن کا کراچی میں کہیں بھی تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہے, ان کے لوگ پیپلز پارٹی سے رجوع کر رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, اس میں بلاول صاحب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے, بلاول صاحب کے جو ینگ ان کا ایک امیج ہے, جتنی دلیری سے وہ بات کرتے ہیں وہ ہو سکتی ہے, دہشت گردوں کے خلاف وہ بولتے ہیں وہ وجہ ہو سکتی ہے, اور جس قسم کا ان کا ایک پیپلز پارٹی کا اصل جو ایک نظریاتی سیاست اس کی طرف پیپلز پارٹی کو لے کے جانے کی بات کرتے ہیں. یہ اہم ہوگا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو دیکھ کر آئیں اور بلاول کا جو ویژن ہے, مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ بات کرتے ہیں کسی دوسری جماعت کی ملیٹنسی کی, کہ آپ کی جماعت نے بھی ملیٹنسی کا جواب ملیٹنسی دینے کی پالیسی اپنائی. ذوالفقار مرزا صاحب آپ کی پارٹی کے اہم رہنما تھے, نظر آتا ہے اس پالیسی کا ریورسل نظر آتا ہے, کیونکہ بعد میں مرزا صاحب کے جانے کے بعد بھی اسے کہیں نہ کہیں کنٹینیو کیا گیا تھا. اب نظر آتا ہے بابا لاڈلا کا مارا جانا ہو, عزیر بلوچ کا گرفتار ہونا ہو. پیپلز پارٹی نے بھی سبق سیکھا, اگر آپ اسٹریٹ جواب دینا چاہیں اس بات کا کہ سبق سیکھا ہے کہ بھئی یہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی, یہ نہیں کریں گے اب ہم. شاہد دیکھیں ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ سیاست اور ملیٹنسی دونوں ساتھ چل سکتی ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے, مطلب ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ فارمولہ ہی غلط ہے. مرزا صاحب نے کچھ چیزیں ضرور کی ہیں, اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ انیشیٹو مرزا صاحب کا تھا. اس وقت بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ ریزسٹنس تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا ہے, بلکہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمیں. اور کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی ایسا کام دوبارہ قطعاً نہیں کرے گی جس کا کسی غلط وجہ سے صحیح وہ اگر ہم نے کیا تو اس کا ہمیں بہت نقصان ہوا, اور ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی حد تک نکل آئے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پیپلز پارٹی
पुरअमन सियासी तरीके से जिस तरह काम आगे बढ़ना चाहिए उसी तरह बढ़ाएगी और किसी शख्स को जुल्फकार मिर्जा का किरदार अदा करने नहीं देगी। बड़ी अहम बात है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कराची पे फोकस है, लोग आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। फैसल सफजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सफजारी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब तो ये मुस्तफा कमाल साहब नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी अहम शख्सियात हैं जो ज्वाइन करने जा रही हैं। ये कौन कौन है आपको पता है, और आप खुद तो नहीं है, कौन कौन है ज्वाइन करने जा रहे हैं? जो शख्स भी कराची की सियासत को और कराची के मिजाज को समझता है, मेरी दानिश में वो सियासत छोड़ देगा लेकिन पीपल्स पार्टी में नहीं जाएगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, नहीं, दावे अपनी जगह हैं, हर फर्द का अपना फैसला है कि वो क्या करना चाहता है। हमसे तो कुछ ऐसे दोस्तों ने भी रब्ता किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त भी सफ़ों में मौजूद हैं और वो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो आप देखिए, इंतखाबात हैं साल सवा साल, जब भी तो नई सफबंदियां होंगी, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हैं। मगर जब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का मामला, तो आप कहते हैं कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट का टोला है, या फिर आपके लोग गिरफ्तार होते हैं, उन्हें कहा जाता है तो पीएसपी जाओ या फिर जेल में रहो और फिर टॉर्चर किया जाता है, ये आपका इल्जाम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो अपनी नहीं बनती एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। रेंजर्स के साथ भी उनके जो मामलात रहे, डॉक्टर आसिम का वाकया हो या अभी जो हालिया मामलात हो, तो आप ये कह तो नहीं पाएंगे कि ये वही वाली जो एपिसोड है उसका रिपीट हो रहा है जो आप पीएसपी पर इल्जाम लगाते हैं? अगर ऐसा हुआ और आपके कुछ रहनुमा गए तो यही तासुर जाएगा कि एमक्यूएम तितर बितर हो रही। हाँ, ऐसा कह सकेंगे आप, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह हुकूमत को और वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल कर रही है पूरे सिंध में, आप देखिए कि वो पिछले इंतखाबात के, अगर वो जीते भी हैं एक हल्के से, तो वहाँ के जो रनर अप थे या तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार थे, उन्हें एक तरीके से या दूसरे तरीके से वो अपने साथ मिला रहे हैं। वो अंदाज़ा होता है कि वो अपनी पुअर गवर्नेंस से और 8-9 बरसों की हुकूमत में भी सैकड़ों अरब रुपए सिंध के तरक्याती बजट के नाम के ऊपर इस्तेमाल ज़रूर किए गए लेकिन ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आए। तो इन सारी चीज़ों से वो खुद आगाह हैं और मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपना के वो लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। मतलब डॉक्टर इशरत अली बाद की कुछ मुलाकात हुई जरदारी साहब से, उनके हवाले से इतलात भी आती रही, आपके पास कुछ ऐसी इतलात हैं या आप लोगों से राब्ते में हैं डॉक्टर इशरत अली बाद? नहीं, हमारे साथ तो उनका कोई राब्ता नहीं है और उनका फैसला होगा कि वो अगर मुनासिब समझते हैं, अगर वो समझते हैं कराची शहर जहाँ से वो रुकन सूबाई असम्बली भी रहे, वजीर भी रहे, इस सूबे के गवर्नर भी रहे, और वो बखूबी आगाह होना चाहिए उन्हें कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर आज तक कभी लियारी के गैंगस्टर्स की बराह रास्त सरपरस्ती करके, कभी मफाहमत के नाम के ऊपर खासकर इस शहर के इदारों से यहाँ के बल्दियाती हुक्मरानों को महरूम करके, कभी उन्होंने अपनी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर एक टुथलेस बल्दियाती निज़ाम देके यहाँ से वसाइल कमाने के बावजूद इस शहर में एक पैनी खर्च ना करके इस शहर के शहरियों को पीपल्स पार्टी को वोट ना देने की जो सज़ा दी है, उससे मेरे ख्याल में हम सब आगाह हैं, तो डॉक्टर साहब भी आगाह ही होंगे। उसके बावजूद अगर ये कोई फैसला करते हैं वो इस नौइयत का, तो कदरे अचंभे की बात। मगर एक फर्क नजर आता है, बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में इंटरेस्ट नजर आता है, पीपल्स पार्टी का अचानक कराची में इंटरेस्ट नजर आता है। जाहिर है वो चीज़ नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, ना चीज़ें बेहतर हैं, मगर अचानक कुछ सड़कें बनना शुरू हुई हैं या इनका फोकस नजर आता है, फिर कुछ शख्सियात भी ज्वाइन कर लेती हैं सीरियस। तो आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता कि अचानक के खतरे की बात हो सकती है एमक्यूएम के लिए अगर कराची पर फोकस करे पीपल्स पार्टी, और अल्लाह करे कि करे? मेयर के इख्तियारात छीन के वजीर आला मेयर का काम करते रहें, सड़क का दौरा कर लें, नहीं, आपका ये काम नहीं है। और शहरी बखूबी आगाह हैं कि जब तक ये बल्दियाती हुकूमत नहीं आई थी तो भी 7-8 बरसों में वजीर आला तो आपके ही थे और मुराद अली शाह साहब खुद वजीर खजाना भी रहे और मुख्तलिफ वजारतों में रहे। उसके बावजूद इस शहर में धेला भी आपने खर्च नहीं किया। और अब अगर ये समझा जा रहा है कि जनाब वो मेयरल जॉब चीफ मिनिस्टर करके शहरियों को लुभा लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। हमें बिल्कुल खतरा नहीं है, खतरा पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि अगर यहां मुनसिफाना मर्दमशुमारी
ہو گئی جو کہ ہونی چاہیے, اور یہاں منصفانہ حلقہ بندیاں ہو گئیں جو کہ ہونی چاہیے, تو پھر شہری سندھ میں جس کی اکثریت ہوگی وزیر اعلیٰ اسی کا ہوگا. یہ ہے خطرہ پیپلز پارٹی کو, اس لیے وہ شاید کوشش کر رہی ہوگی دراڑ ڈالنے کی. ایم کیو ایم لاسٹ میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کیا؟ آپ خود بڑا نیچے سے آئے ہیں, کارکنوں کو بھی جانتے ہیں, خود منتخب ہیں, پی ایم ایس او کے پلیٹ فارم سے ہیں, آپ کی اطلاع میں نہیں ہے کچھ کارکن, کچھ سینئر رہنما جو پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہوں, جانا چاہ رہے ہوں, آپ کو نہیں پتا؟ میئر کے اختیارات چھین کے وزیر اعلیٰ میئر کا کام. ایک بریک ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. اور اب بات کریں گے بچوں پر تشدد کے واقعات اور ان کے خلاف کارروائیوں کی. بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, راضی نامہ ہو جاتا ہے. کچھ عرصے پہلے 10 سالہ بچی گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کا واقعہ سامنے آیا تھا. سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا, اور اب خبر آ رہی ہے کہ جو بچی کے والدین ہیں انہوں نے راضی نامہ کر لیا, معاف کر دیا ہے. اس قسم کے واقعات میں ایک تو پہلے سوال اٹھتا ہے کہ والدین خود مجرم نہیں کہ ایک چھوٹی بچی جسے اسکول جانا چاہیے چائلڈ لیبر کے لیے اسے لگا دیا. دوسرا, اگر وہی معاف کر دیں گے جو مجرم ہیں تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ اس کے حوالے سے ہم ساتھ فاطمہ شیخ صاحبہ موجود ہیں, آپ ڈی جی ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب. بہت شکریہ فاطمہ. اس حوالے سے کیا کیا جائے کہ ایک تو والدین کے خود پر سوال اٹھتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو, مگر قانون انہیں ہی اختیار دیتا ہے کہ وہ انہیں معاف کر دیں جو بچے پر تشدد بھی کر رہے ہیں, اس سے کام بھی کرا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیے شاہزیب, ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ ہے, اور سب سے زیادہ ہمیں جو پروسیکیوشن میں پرابلمز میں ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو بتاؤں, وہ اسی صورت میں آتی ہیں کہ جب پیرنٹس جو ہیں وہ کسی کے خلاف پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے تو وہ وکٹم بچہ, کیونکہ ہمارا جو پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ ہے وہ بچے کو وکٹم کنسیڈر کرتا ہے. ایون اگر اس نے چوری بھی کی ہو, کچھ بھی ہو, وہ ہم اسے وکٹم ہی کنسیڈر کرتے ہیں, چاہے اس نے کچھ چوری بھی کہیں سے کی ہو, اس پہ تشدد کرنا کسی کا حق نہیں ہے. بٹ یہ پرابلمس ہمیں پنجاب میں بھی, یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, پورے پاکستان میں ہوتے ہیں. اینڈ ہم لوگ ابھی اپنے ایکٹ کے اندر بھی امینڈمنٹ اسی سلسلے میں لے کے آ رہے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو اس نیٹ کے اندر شامل کر رہے ہیں, بیکاز دے آر دی ایکول اوفینڈرز. اگر وہ اپنے بچے کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں تو وکٹم کا تو جو سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹراما ہے وہ, اور ہم ایز اے اسٹیٹ لڑ نہیں سکتے اگر پروسیکیوشن والدین نہیں کرنا چاہ رہے یا پروسیکیوٹ کسی کے خلاف نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ مقدمہ خارج. بہت شکریہ. بڑا اہم ہوگا کہ یہ